इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की सुनाई गई तमाम कहानियों को आपने काफ़ी पसंद किया है और आज भी आप लोगों को इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की एक कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वारदात पाकिस्तान से पहले की है और ये उस इलाके की वारदात है जो आजकल पाकिस्तान का वस्ती इलाका है। ये बात मुझको अक्सर कहनी पड़ती है, जो अब फिर कहूँगा कि इलाका पाकिस्तानी होने की वजह से मैं किसी जगह का और किसी मर्द या औरत का सही नाम नहीं लिखूंगा, फर्जी नाम इस्तेमाल करूंगा ताकि उन खानदानों की निशानदही न हो सके। वो दरमियाना सा एक कस्बा हुआ करता था जिसका मैं SHO था। उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक फैली हुई ज़री अराजी हुआ करती थी, मगर अब वो हरी भरी खेतियां दूर हट गई हैं और थोड़ी भी रह गई हैं। इस वास्ते की आबादी बहुत बढ़ गई है और खेतों की जगह मकान खड़े हो गए हैं और कोठियां भी बन गई हैं। मैं जिस वक्त की कहानी सुनाने लगा हूँ उस वक्त आबादी थोड़ी थी और फैक्ट्री एक भी नहीं थी। ज़रिए राजी के मालिक 8-10 मुसलमान ख़ानदान थे जिनकी माली हैसियत बहुत अच्छी थी और उन लोगों के घरों में तालीम भी थी। ये मालिकान खुद हल कुदाल नहीं चलाते थे, उनके नौकर और मज़ारी खेती बाड़ी के सारे काम करते थे। उनमें से 3-4 का आड़त का कारोबार भी था। उसी क्लास के 3 आदमी मेरे पास थाने में आए। वक्त दिन का करीबन 1 बजे का था। आंधी बड़े जोर शोर से चली थी और अब बारिश बरसने लगी थी और हवा आंधी की रफ्तार से तेज चल रही थी। ऐसे खराब मौसम में उनका आना यही बताता था कि ये लोग खैरियत की कोई खबर नहीं लाए। उन्होंने छतरियां बंद करके बरामदे में रखी और मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। उन्होंने खबर ये सुनाई कि उनकी एक औरत घर में मरी पड़ी है। मैंने उनको बिठाकर कुछ बातें पूछी तो ये रिपोर्ट इस तरह बनी कि ये औरत, जिसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान बताई गई थी, घर में अकेली थी। उसके 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और दूसरा 10 साल का था। वो स्कूल गए हुए थे। उसका खाविंद अपने काम काज के वास्ते बाहर निकला हुआ था। वो खाने के वास्ते घर आया तो अपनी बीवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई देखी। उन 3 आदमियों में से एक उस औरत का खाविंद था, दूसरा औरत का भाई था और तीसरा खाविंद का बड़ा भाई था। ये भी बताया गया कि लाश के गले के गिर्द दुपट्टा लिपटा हुआ है और दुपट्टे के दोनों तरफ से औरत ने मरी हुई हालत में भी दुपट्टा मुट्ठियों में पकड़ा हुआ है। मैंने उस वकूआ की बाबत सवाल पूछने शुरू कर दिए और बहुत ही छोटी छोटी बातें भी पूछी। ये इस वास्ते पूछी कि 2 ही महीने पहले एक नौजवान लड़की ने बिल्कुल इसी तरह खुदकुशी कर ली थी। मैं मौके पर गया तो लाश की यही हालत देखी कि दुपट्टा उसके गले के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और दोनों तरफ से दुपट्टा लड़की की मुट्ठियों में पकड़ा हुआ था। मैंने उस वारदात को सामने रखकर उन तीनों से बहुत सारी बातें पूछी। आपको याद होगा, मैंने कहा, 2 महीने पहले एक लड़की ने इसी तरह खुदकुशी की थी। वो हमारे ही मोहल्ले की लड़की थी। खाविन ने कहा, वो हमारे मोहल्ले ही की नहीं, बल्कि उनका मकान हमारे मकान के साथ है। दीवार सांझी है और छतें मिली हुई हैं। मेरी बीवी की लाश बिल्कुल इसी पोजीशन में है। आपका अपना क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या इसको भी आप खुदकुशी कहेंगे? हम कुछ भी नहीं कह सकते जनाब, खामिद ने कहा। खुदकुशी की कोई वजह नहीं। ये मेरे भाई हैं और ये साहब मेरी बीवी के भाई हैं। इनसे पूछ लें। मेरी बीवी को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि वो अपने आप को हलाक कर देती। बाकी रही दुश्मनी की बात, दूसरे दोनों में से एक ने कहा, हमारी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाती। ना जमीनों का किसी के साथ तनाज़ा, ना कारोबार में किसी के साथ कोई खटपट है। मेरे दिमाग में खुदकुशी का ही ख्याल बैठ गया। वो इस वास्ते के इतने करीबी पड़ोस में एक लड़की ने अपने दुपट्टे से अपने आप को फांसी दी थी। उस औरत का भी कोई संगीन मसला होगा और उसने खुदकुशी का यही तरीका बेहतर समझा और कामयाब हो गई। ये तीनों कह रहे थे कि मरने वाली को कोई परेशानी नहीं थी, उनका तो अपना पर्दा रखना ही था। मुझको जो कुछ भी मालूम करना था वो इन तीनों से ही नहीं करना था, बल्कि मेरे पास और भी जरिए थे और मुखबरी का ये निज़ाम इतना अच्छा था कि ज़मीन में दफन की हुई बाबरी बाहर आ जाती और मुझ तक पहुंच जाती थी। पहले तो जाकर लाश को देखना ज़रूरी था। मैंने जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो की और थाने से अपनी रवानगी तहरीर की और इन तीनों के साथ चल पड़ा। उस दिन की बारिश मुझको आज भी याद है। बड़ी ही मूसलाधार थी और जखड़े बड़े ही तेज चल रहे थे, लेकिन उन वक्तों में पुलिस को अपनी ड्यूटी से ऐसे तूफान रोक नहीं सकते थे। मैं मौका वारदात पर जा रहा था। एक आम इंसान की हैसियत से मुझको अफसोस था कि पहले एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली थी
اور اب ایک عورت نے خودکشی کر لی ہے جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ لیکن اس وقت میری حیثیت ایک پولیس افسر کی تھی جس نے تفتیش کرنی تھی، اور یہ پولیس افسر کچھ خوش تھا کہ چلو یہ قتل کی واردات نہیں، خودکشی کی ہے اور یہ کیس آج ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ بڑا اچھا گھر تھا۔ گھر کی بناوٹ اور سامان کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت کی اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ مجھ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں فرش پر عورت کی لاش پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر لاش کو دیکھا۔ دوپٹہ ذرا مروڑا ہوا اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ دوپٹے کے 2 رول گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ دائیں اور بائیں کندھوں کے قریب سے عورت نے مری ہوئی حالت میں بھی دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اس عورت نے دوپٹہ اپنے گلے کے گرد لپیٹا اور دائیں بائیں زور سے کھینچ کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ میں اپنے تھانے دارے تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے خودکشی کرنے والے عام طور پر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس واسطے کامیاب نہیں ہوتے کہ جب انسان کا سانس رکتا ہے تو وہ بڑی زور زور سے تڑپتا ہے۔ تڑپنے کے دوران ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گلے کا پھندا اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ سانس اندر باہر آنے جانے لگتا ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ خودکشی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب خودکشی کرنے والا دوپٹے کو یا رسی کو دائیں بائیں کھینچتا ہے تو سانس رک جاتا ہے اور اتنی اذیت ہوتی ہے کہ ہاتھ ڈھیلے ہونے کی بجائے ان کی پکڑ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جس لڑکی نے 2 مہینے پہلے اسی طرح خودکشی کی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ دونوں کی مٹھی کی پکڑ بڑی سخت تھی اور ہاتھ اور بازو وہی اکڑ گئے۔ لیکن اس لڑکی اور اس عورت کے کیس میں ایک فرق نظر آیا۔ لڑکی کے بازو میں چوڑیاں تھیں جو بالکل صحیح سلامت تھیں، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک تھے اور چہرے پر یا جسم پر کسی بھی تشدد کا نشان نہیں تھا۔ میں نے بڑی ہی گہری نظر سے معائنہ کیا اور جائزہ لیا تھا۔ خودکشی کے سوا کوئی اور وجہ موت نظر نہیں آتی تھی۔ خود گھر والوں نے کہہ دیا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اس عورت کی لاش کے دائیں بائیں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھ کو آج بھی یاد ہے کہ ایک کلائی میں صرف ایک چوڑی رہ گئی تھی اور دوسری کلائی میں 2 چوڑیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تڑپتے وقت اس کی چوڑیاں ٹوٹی ہوں، لیکن اپنی عقل اور اپنا تجربہ استعمال کیا تو یہ خیال آیا کہ اتنا زیادہ فرش پر گری ہوئی حالت میں یہ عورت تڑپتی تو ہاتھ ڈھیلے ہو سکتے تھے، پھر یہ پھندے سے مر نہیں سکتی تھی۔ اگر یہ واردات آج یعنی موجودہ زمانے میں ہوئی ہوتی تو پولیس تھانے میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ سنا دیتا کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہے۔ اگر تھانے دار اپنا فرض باطل نخواستہ پورے کرنے کے واسطے موقع پر چلا بھی جاتا تو فیصلہ دے کر کاغذات میں لکھ دیتا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ گھر والے اگر قتل کا شک بتاتے اور زور دیتے کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے تو تھانے دار کسی اچھے یا برے طریقے سے گھر والوں کو ٹرخا دیتا، لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی جس میں لا قانونیت نہیں تھی بلکہ قانون کا راج تھا۔ اس وقت قانون پولیس سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ پولیس قانون سے ڈرتی تھی۔ میں نے جب چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ضرورت محسوس کی کہ لاش کا بغور معائنہ کیا جائے۔ میں نے لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ ایک یہ چیز نظر آئی کہ گردن کے ایک طرف جبڑے سے ذرا نیچے ایک خراش تھی جو لمبی نہیں تھی، اس پر خون جمع ہوا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اس عورت نے اپنی گردن سے پھندا ڈھیلے کرنے کے واسطے انگلیاں گردن اور پھندے کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کا ناخن جبڑے کے ذرا نیچے کھال میں اتر گیا۔ میں نے عورت کا اس طرف والا ہاتھ دیکھا۔ عورت کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ عورت کی قمیض کا گلا زیادہ نیچے نہیں تھا، کسی حد تک مردانہ قمیضوں جیسا بغیر کالر کے گلا تھا۔ اس قمیض کے بٹن جہاں ختم ہوتے تھے وہاں سے قمیض 3.5 انچ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ کچھ دیر پہلے پھٹی ہے، یہ پرانی پھٹی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا ہوتا تو یہ عورت وہاں سلائی کر لیتی۔ ایک کلائی پر چھوٹی سی خراش تھی اور اس پر بھی خون جمع ہوا تھا جہاں ٹوٹی ہوئی چوڑی کا سرا لگا تھا۔ پہنے ہوئے کپڑوں کی حالت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس عورت پر کسی نے حملہ کیا اور اس کو دبوچنے جکڑنے کی کوشش کی اور عورت نے مزاحمت کی۔ عورت کی عزت پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ جدوجہد کے آثار بڑے صاف تھے۔ میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ اس عورت کے خامند نے تھانے میں کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں تھی اور کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل تک آتی۔
اب خاوند نے اور خاوند کے بڑے بھائی نے یہی الفاظ ذرا زوردار طریقے سے کہے۔ مجھ کو امید تھی کہ عورت کا بھائی قتل کا ہی شک کرے گا، لیکن اس نے بھی ذرا ڈھیلی زبان میں ان دونوں کی تائید کر دی۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ قاتل خاوند بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کرے۔ اس قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ کوئی پیچیدگی ہوتی تو پھر بات لاہور تک پہنچتی تھی۔ میں نے تفتیش وہیں بیٹھ کر کرنی تھی۔ میرے کہنے پر واردات والے گھر سے 4-5 گھر آگے اسی گلی میں ایک مکان کی بیٹھک میں میرے واسطے بیٹھنے کا انتظام فوراً کر دیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتولہ کے چہرے پر کرب اور اذیت کا بڑا گہرا تاثر تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس واسطے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ تکلیف اور درد کے اس تاثر کے باوجود مقتولہ کے چہرے کے نقش بتاتے تھے کہ خوبصورت عورت تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے خاوند کو اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں امکانات سامنے رکھے، خودکشی بھی اور قتل بھی۔ میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ مقتولہ کی ازدواجی زندگی خوش و خرم تھی یا کوئی گڑبڑ والی بات تھی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ خاوند یہی ثابت کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھتا تھا اور اس کو کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا بھی نہیں تھی۔ سراج بھائی، میں نے اس کو کہا، میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھوں گا۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ پہلی واردات نہیں جس کی میں تفتیش کر رہا ہوں۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا چہرہ مجھ کو بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر یہ بھی سوچ لیں کہ میرے پاس مخبری کے ایسے ایسے ذریعے موجود ہیں جو آپ کے گھر کے اندر کی ہر ایک بات جانتے ہیں۔ کسی نہ کسی مقام پر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہوگا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہر بات کا بالکل صحیح مجھ کو بتا دیں اور رازداری کا فائدہ مجھ سے لیں؟ قدرتی بات تھی کہ اس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ جواب دیتا رہا اور اس کا ہر جواب یہی ظاہر کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو جیسے تخت پر بٹھا رکھا تھا۔ مثلاً اس نے کہا کہ بیوی کو اس نے پوری آزادی دی ہوئی تھی اور بیوی ہنسمکھ، زندہ دل اور ملنسار تھی۔ میں نے جرا شروع کی تو وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو اس پر اعتبار نہیں آ رہا۔ ایک کام کریں جناب، اس نے کہا، میری بیوی کا بھائی یہی ہے اور اس کے ماں باپ بھی میرے گھر آ گئے ہیں اور میرے پڑوسی بھی موجود ہیں جن کے ساتھ میری دیواریں اور چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ آپ ان سب سے الگ الگ پوچھ لیں کہ میرے گھر میں میری بیوی کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ میری باتوں پر آپ کو یقین آنا ہی نہیں چاہیے۔ صرف اس کے رشتہ داروں سے ہی نہیں بلکہ میں نے کئی اور لوگوں سے یہ باتیں پوچھنی تھیں۔ اس خاوند نے بات اس پر ختم کی کہ اس کی بیوی کو گھر میں کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سراج کا بڑا بھائی بھی اس کے ساتھ تھانے رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ میں نے اس کو بلانا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ لاش کے ساتھ ہسپتال چلا گیا ہے۔ میں نے مقتولہ کے بھائی کو بلا لیا اور سراج کو بھیج دیا۔ مجھ کو توقع تھی کہ مقتولہ کا یہ بھائی کچھ تو مخالفانہ بات کرے گا، لیکن وہ بھی سراج کی ہی تائید کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سراج بہت اچھا آدمی ہے اور مقتولہ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس بھائی نے اپنی بہن کو کبھی پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا اور بہن نے کبھی اپنے خاوند کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے اس شخص پر بھی بہت چرا کی لیکن کوئی ایسی بات اس کی زبان پر نہ آئی جو مجھ کو تفتیش کے کسی راستے پر ڈال دیتی۔ میں نے اس کو بھی اٹھا دیا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے ساتھ بات کروں۔ مقتولہ کی ماں کا خیال آ گیا۔ یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے مجھ کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل سکتا تھا۔ ایک تو وہ ماں تھی اور دوسری عورت تھی۔ عورت ذات جب دکھی ہوتی ہے تو فالتو باتیں بھی کر دیتی ہے۔ میں نے اس وقت مقتولہ کی ماں کو بلوایا اور وہ آ گئی۔ میری توقع کے مطابق وہ روتی ہوئی آئی اور میں نے اس کو بٹھا لیا۔ اس کی بیٹی کی موت پر اظہار افسوس کیا اور 2-4 کلمے ہمدردی کے کہے۔ اس کے آنسوؤں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو ذرا سا اشارہ دے دے کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے تو اس کو کس نے اتنا دکھ پہنچایا تھا، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے تو قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تو میں اس مرد یا عورت کو بھی گرفتار کر کے 1 ہفتے کے اندر اندر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی تھی، ماں نے کہا۔ خاوند نے تو اس کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ گھر کی طرف سے، خاوند کی طرف سے اس کو کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف اور کوئی شکایت نہیں تھی۔ دکھ اور تکلیف کا خطرہ ساس سے ہوتا ہے، سسر سے ہوتا ہے، یا ان کی اولاد سے ہوتا ہے۔
لیکن میری بیٹی کی ساس بھی نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھا، گھر میں اس کا اپنا ہی راج تھا۔ خاوند تو اس کے آگے بچھا بچھا رہتا تھا۔ خودکشی تو بندہ اس وقت کرتا ہے جب دنیا کے بندوں سے وہ تنگ آ جاتا ہے اور خدا کی طرف سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اداسی اور غمی کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، سراج اتنا اچھا داماد تھا کہ میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں یہ بیٹی بھی سراج کے ساتھ بیاہ دیتی۔ اس رپورٹ کو میں 100% صحیح اور مصدقہ سمجھتا تھا۔ یہ اس واسطے سمجھتا تھا کہ شادی شدہ بیٹیوں کی مائیں ان کے خاوندوں اور خاوندوں کے جملہ رشتہ داروں کو برا ہی کہا کرتی ہیں اور ان کے واسطے خیر کا ایک کلمہ بھی نہیں کہتی۔ اپنی بیٹیوں کو فرشتوں کے روپ میں پیش کیا کرتی ہیں اور ان کو مظلوم ہی ثابت کرتی رہتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مبالغہ آرائی اور سفید جھوٹ ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس ماں کو یہ خیال دماغ میں رکھ کر کریدنا اور کنگھالنا شروع کر دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے اور اتنی دشمنی مقتولہ کی اپنی یا اس کے خاوند کی کس کے ساتھ تھی جو قتل کا باعث بنی۔ ماں تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ اس کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی بیٹی ہنستی تھی اور دوسروں کو ہنساتی تھی۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو بیٹی مجھ کو ضرور بتاتی، ماں نے کہا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے راز جانتی ہیں اور آپس میں دل کی باتیں کیا کرتی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اس کے پڑوسیوں سے اور سارے محلے کے گھر گھر سے پوچھ لیں کہ میری بیٹی کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ ہر کوئی میری بیٹی کا سجن ہی ہوگا، دشمن ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا آپ اپنی بیٹی سے ملتی ملاتی رہتی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ملنا ملانا تو لگا ہی رہتا تھا، ماں نے جواب دیا۔ میرا گھر بیٹی کے گھر سے دور تو نہیں، اسی گلی کے آخر میں میرا گھر ہے۔ یہ بات میں نے اس واسطے پوچھی تھی کہ شاید ماں کچھ لمبے وقفے کے بعد بیٹی سے ملتی ہوگی اور اس کو بیٹی کے گھر کی زیادہ باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے جواب سے میرا یہ شک رفع ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ وہ ایک روز پہلے بیٹی کے ہاں آئی تھی اور بیٹی خوش و خرم تھی۔ ماں نے تو مجھ کو مایوس کر دیا۔ میں نے اس سے اس کے اپنے اور مقتولہ کے خاوند کے قریبی رشتہ داروں کے نام معلوم کیے۔ ماں کو فارغ کر دیا اور نمبردار کو بلا کر 4 نام بتائے اور کہا کہ ان کو یہاں لے آئے۔ ان چاروں میں 2 رشتہ دار مقتولہ کے تھے اور 2 اس کے خاوند کے۔ نمبردار نے ان کو بلا دیا۔ میں نے ان چاروں کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر پوچھ گچھ کی۔ مجھ کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی، لیکن وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اس عورت کی خودکشی کی ہے یا قتل ہوئی ہے۔ وہ چاروں کہتے تھے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، البتہ اندر ہی اندر رازداری میں کوئی وجہ تھی تو وہ اس سے واقف نہیں تھے۔ صرف ایک نے ذرا رازداری کے لہجے میں کہا کہ مقتولہ کو زیادہ ہی زندہ دل عورت تھی۔ اس کے خاوند کی بابت اس نے یہ رائے دی کہ بیوی کے آگے اتنا جھکا رہتا تھا کہ اس کو زن مرید کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ مردوں کے ساتھ بھی مقتولہ اس طرح بے تکلفی سے بات کرتی تھی جس طرح عورتیں عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اس شخص کی بابت میری رائے یہ تھی کہ کچھ زیادہ عقل کی بات کرتا ہے اور پس پردہ بھی اگر پوری طرح نہیں جانتا تو کچھ اشارے دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے خاوند کے قریبی دوستوں کی بابت اس کی کیا رائے ہے؟ دراصل جناب، ایک بات زبان پر آتی ہے، اس نے کہا۔ دوست تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن سراج کا ایک دوست کچھ مشکوک اخلاق والا ہے اور اس کے ساتھ سراج کی اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر وہیں رہتا ہے۔ اس نے اس دوست کا نام بتایا۔ میں اصل نام ظاہر نہیں کروں گا، میں اس کو رفاقت لکھوں گا۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ ان کی برادری کا ہی آدمی ہے، خوشحال زمیندار ہے، خوبرو آدمی ہے اور اس کی عمر مقتولہ جتنی ہی تھی، یعنی 30 سے اوپر 35 سے کم۔ اس کی بابت اس نے جو باتیں بتائیں ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رفاقت ایسا شخص ہے جس کو ہم پولیس والے سفید پوش بدماش کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گھٹیا قسم کا بدماش یا جرائم پیشہ نہیں تھا، لیکن اس کے سارے انداز اور اس کا رویہ بدماشوں والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لیکن گھٹیا طریقے سے نہیں بلکہ جائز اور باعزت حرکات سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ وہ ایسا ہی بدماش ہے، لیکن اس نے ایسی حیثیت بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو بدماش سمجھ کر بھی عزت دار آدمی سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اسے ڈرتے بھی ہیں۔ اس شخص نے رفاقت کی بابت اتنا ہی بتایا کہ مقتولہ کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا اور یہ بھی کوئی راز والی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی بے تکلفی تھی۔ سراج تو اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا اور اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔
میں اس واسطے زیادہ کچھ نہیں جانتا جناب عالی، اس شخص نے کہا۔ بعض لوگ شک کرتے تھے کہ رفاقت کے مقتولہ کے ساتھ کوئی اور تعلقات تھے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مقتولہ ایسی عورت نہیں تھی، یہ اس کی زندہ دلی تھی کہ رفاقت کے ساتھ بے تکلف رہتی تھی۔ ان چاروں پر میں نے بہت محنت کی اور خاصا وقت لگایا، اور صرف یہ بات معلوم ہوئی اور رفاقت کا نام میرے سامنے آیا۔ رفاقت جیسے اشخاص کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، ایسے اشخاص آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور پکے بدماش بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو اس نسل کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہو کر اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت میں حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کچھ بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار کو کہا۔ مرنے والے کے اپنے سگے بھی کہتے ہیں کہ نہ خودکشی کی کوئی وجہ تھی نہ قتل۔ تم یہ بتاؤ کہ اس رفاقت کا اس میاں بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نمبردار کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ ابھی میں نے کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ نمبردار بہت کچھ جانتا ہے۔ میں چپ ہو گیا اور نمبردار نے اپنی بات شروع کر دی۔ پولیس افسروں کی ان تفتیشی کہانیوں سے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ نمبردار اپنے علاقے کے تھانے دار کو اللہ رسول کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے۔ خودکشی کو ذہن سے اتار دے میری سرکار، نمبردار نے بات یہاں سے شروع کی۔ عورت قتل ہوئی ہے، میرا اپنا جو شک ہے وہ بھی میرے دل میں ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو اندر خانے کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ غور کریں کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جو اتنے گہرے پردوں کے پیچھے کی بات ہے، جس کو شاید ایک دو آدمی ہی جانتے ہوں گے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ رفاقت میرا گہرا دوست ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس زمانے میں دیہات میں خاندانی عداوتوں کی بنا پر قتل اور خون خرابے ہوتے تھے۔ اب میں آپ کو نمبردار کی سنائی ہوئی سٹوری سناتا ہوں، سناؤں گا ذرا مختصر کر کے۔ اس نے تو بہت ہی لمبی بات سنائی تھی، اور میں نے بہت سی باتیں اپنے مطلب کی بھی پوچھی تھیں۔ مختصر بات یہ سامنے آئی کہ رفاقت اور مقتولہ میں باقاعدہ عشق و محبت کا ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن یہ کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی۔ رفاقت بھی شادی شدہ تھا اور مقتولہ بھی، دونوں کے دو دو بچے تھے۔ میں مقتولہ کے اصل نام کی بجائے حسنہ لکھوں گا۔ حسنہ کی بابت یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بد چلن عورت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ خامن کے ہوتے ہوئے جس عورت نے غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے وہ بد چلن نہیں تو اور کیا تھی؟ بد چلن سے میری مراد وہ عورت ہے جو اپنے آشنا بدلتی رہتی ہے، یا بیک وقت ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ آشنائیں لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ حسنہ کی بابت تو ہر کسی کی یہی رائے تھی کہ صاف ستھرے چال چلن کی عورت ہے۔ رفاقت کی بابت لوگ کہتے تھے کہ وہ حسنہ کے خامن سراج کا دوست ہے، اور ان کی دوستی اتنی پکی ہے کہ رفاقت حسنہ کے گھر بے تکلفی سے آتا جاتا ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ حسنہ اور رفاقت کی ساشنائی کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ شوقین مزاج اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا خامن کچھ مردہ دل اور کچھ غیر ذمہ دار ساتھ بھی ہے۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی جو مرد پوری کیا کرتے ہیں حسنہ کیا کرتی تھی، اور ایسے سارے کام ہنسی خوشی بلکہ فخر سے کیا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پھر تو یہ عورت کھانے پینے والی ہوگی، تحفے اور رقمیں وصول کرتی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ بعض عورتیں کپڑوں کی اور بعض زیور کی اتنی شوقین ہوتی ہیں کہ کسی کو دوست بنا کر اپنی عصمت بطور قیمت یا بطور تحفہ پیش کرتی ہیں، لیکن حسنہ اس قسم کی عورت نہیں تھی۔ بلکہ نمبردار نے بتایا کہ وہ تو کھلانے پلانے والی عورت تھی۔ رفاقت اس کا من پسند دوست تھا، خوب رو بھی اور ہنس مکھ بھی۔ ان دونوں نے سراج کو بڑے کامیابی سے الو بنایا ہوا تھا۔ رفاقت روب اور رسوخ والا آدمی تھا، اس واسطے سراج کے کئی کام کروا دیتا تھا، اور سراج خوش ہو جاتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں ایک دوست نے پوری کر دیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ رفاقت اس کا رازدار دوست تھا، اس واسطے رفاقت نے بتایا تھا کہ حسنہ نے سراج پر اپنی خوبصورتی کا یا اپنی نسوانیت کا جادو طاری کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے نازو انداز اور چونچلے کیا کرتی تھی کہ سراج یہ سمجھ کر کہ حسنہ اس پر جان نثار کرتی ہے پھولا نہیں سماتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ حسنہ کس ٹائپ کی عورت تھی۔ ایسی عورتیں ظاہری طور پر نیک اور پاک بنی رہتی ہیں، اور انتہائی خفیہ طریقے سے اپنے پسند کے کسی ایک آدمی کو اپنی جسمانی اور جذباتی تسکین کا ذریعہ بنا کر رکھتی ہیں۔ کوئی اور آدمی ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرے
تو سریعام اس کی بے عزتی کر دیتی ہیں، تاکہ سب کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تو بڑی باعثمت اور نیک عورت ہے۔ اس کے بعد نمبردار نے یہ انکشاف کیا کہ 2 ڈھائی مہینوں سے رفاقت اور حسنہ کی دوستی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبردار کے ساتھ اتنی گہری اور رازداری والی دوستی کے باوجود رفاقت نے اس کو نہیں بتایا کہ تعلقات ٹوٹ جانے کی اصل وجہ کیا تھی۔ نمبردار نے پوچھا تو رفاقت نے برا سا منہ بنا کر کہا کہ بدچلن اور بے وفا عورت ہے اور اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ نمبردار نے ایک شک کا اظہار کیا، جو یہ تھا کہ حسنہ نے رفاقت جیسے ایک اور آدمی کو پسند کر لیا تھا، لیکن شاید ابھی ان کی دوستی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبردار نے دماغ لڑایا اور کچھ رائے دی اور میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی تاکہ طے تک پہنچ سکوں، لیکن آگے ہم دونوں کے واسطے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آگے جو اندھیرا تھا اسی میں سب کچھ تھا، یعنی قتل کا سراغ اس اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ نمبردار نے مجھ کو ایک لائن پہ ڈال دیا تھا۔ اس نے بڑی قیمتی بات سنائی تھی، لیکن صرف ایک آدمی کی ایسی رپورٹ میرے واسطے کافی نہیں تھی۔ اس آدمی یعنی نمبردار کے اپنے مفادات اور اپنی دلچسپیاں بھی ہو سکتی تھیں۔ اس نے یہ تو کہا ہی تھا کہ رفاقت کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہے، لیکن در پردہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ مجھ کو تصدیق کی ضرورت تھی کہ رفاقت اور حسنہ کے ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ میں نے کچھ اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مخبروں سے بھی معلومات لینی تھی۔ اس کے واسطے مجھ کو تھانے چلے جانا چاہیے تھا، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کس کو بلایا اور پوچھا تھا۔ بارش تھم کر فوار کی صورت اختیار کر گئی تھی اور جکڑ بھی رک گئے تھے۔ میں تھانے چلا گیا۔ شام کا کھانا جو بڑا ہی پرتکلف تھا، نمبردار نے کھلا دیا تھا۔ میں نے تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور یہ پتہ بھی چل گیا کہ لاش اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث دم گھٹنا لکھا تھا۔ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ جسم پر تشدد کی کوئی نشانات نہیں تھے، سوائے ان 2 چھوٹی چھوٹی خراشوں کے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ موت دن کے 11 ساڑھے 11 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب کس کو بلا کر تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔ سوچتے سوچتے مقتولہ کے خاوند کے بڑے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنے افراد سے میں پوچھ گچھ کر کے آیا تھا۔ ان میں سراج اور حسنہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ان میں سے 3 نے کہا تھا کہ سراج کے بڑے بھائی کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی صاف گور حقیقت پسند آدمی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی سراج اور حسنہ کو نصیحت کرتا رہتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سراج کا بڑا بھائی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ اب لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ اس شخص کو ساتھ لے آئے۔ میں نے ایک بات پہلے کہی ہے جو ایک بار پھر کہوں گا، اس زمانے میں شہروں میں قتل کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ذرا سا غصہ آیا اور گولی چلا کر بندہ مار ڈالا۔ کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے گئی اور لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو لڑکی کو گولی مار دی۔ جب خاوند بیوی کو میکے سے لینے گیا تو کسی وجہ سے بیوی نہ آئی تو خاوند ریوالور لے کر گیا اور بیوی سمیت اس کے میکے کے 2-3 افراد کو گولی مار دی۔ سراج کا بڑا بھائی آ گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ میں اس کا نام حماد لکھوں گا۔ روبدار آدمی تھا اور پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو وہ خود ہی پورا بیان دینے پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن ایسی ذلیل موت اللہ میرے دشمن کو بھی نہ دے۔ بھائی کو بہت سمجھایا اور ڈرایا تھا۔ اس نے کہا لیکن اس پر معلوم نہیں کیا جادو سوار تھا کہ میری باتوں کو مٹی میں ملا دیتا تھا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ توقع تو نہیں تھی کہ بات قتل یا خودکشی پر ختم ہوگی، لیکن ایک دن پردے نے اٹھنا ہی تھا۔ کسی بدنام اور بدمعاش آدمی کی دوستی سے بدنامی اور برے انجام کے سوا حاصل ہی کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے سوالات کے ذریعے اسے گائیڈ کرتا رہا اور وہ بولتا چلا گیا۔ اس طرح جو نئی بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ اس شخص حماد کو بھی معلوم تھا کہ رفاقت کا عمل دخل اور اثر و رسوخ سراج اور اس کی مقتولہ بیوی حسنہ پر قابل اعتراض تک تھے۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ رفاقت کو رات کے وقت بھی سراج کے گھر سے نکلتے دیکھا گیا ہے جب سراج گھر میں نہیں تھا۔ دن کے وقت بھی رفاقت سراج کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر اندر ہی رہتا تھا۔ اس کو سراج کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس واسطے کہ سراج رفاقت کو اپنا پیر استاد مانتا تھا۔
سراج کی بابت حماد نے بتایا کہ اس نے حسنہ کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور حسنہ کو حسینہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس عورت کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی اور سراج اس کے قدموں میں جھکا رہتا تھا۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ چال چلن کے لحاظ سے حسنہ کیسی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں دیکھے بغیر یہ کہنا اچھا نہیں کہ اس عورت کا چال چلن قابل اعتراض تھا، لیکن وہ جو کہتی ہیں کہ بد اچھا بدنام مرا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ شاید رفاقت کو نہیں جانتے، حماد نے کہا۔ سارا شہر اس کو جانتا ہے اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ حسنہ کے ساتھ رفاقت کی دوستی پاک اور صاف تھی۔ ایسے بدکردار آدمی سے نیکی کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر جہاں عورت کو پوری آزادی حاصل ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا نیکی سے پھسل کر بدی میں جا گرنا کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی۔ میری کہانیاں پڑھنے والے خواتین و حضرات جان گئے ہوں گے کہ رفاقت اور حسنہ کی دوستی کیسی تھی اور ان دونوں نے سراج کو کس طرح شیشے میں اتارا ہوا تھا اور اپنے قابل اعتراض تعلقات کو آزادی سے چلا رہے تھے۔ اب ایک نئی بات سنیں جو حماد نے بتائی۔ حماد کی بابت مجھ کو یہ بتانے والوں نے ٹھیک بتایا تھا کہ یہ معزز شخص حقیقت پسند اور صاف گو ہے۔ حماد دراصل اسلامی اصولوں کی پابندی کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس کی بیوی حسنہ کے ہاں ویسے ہی گئی اور دونوں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ اتنے میں رفاقت کی بیوی وہاں جا پہنچی اور جاتے ہی حسنہ پر برس پڑی۔ اس نے حسنہ کو بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور واہی تباہی بکتی رہی۔ رفاقت کی بیوی دراصل ایک مظلوم بیوی تھی۔ اس کا خاوند ایک اور عورت کے جال میں آیا ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رفاقت کی بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا خاوند حسنہ کے گھر آتا جاتا ہے اور ان کے تعلقات ایسے ویسے ہیں۔ اس عورت نے حسنہ کو کہا کہ تم میرے خاوند کی داشتہ بنی ہوئی ہو۔ اگر تمہیں میرا خاوند اتنا ہی پسند ہے تو ہمت کرو اور اپنے خاوند سے طلاق لے کر میری سوکن بن جاؤ اور میرے گھر آ جاؤ، پھر دنیا دیکھے گی کہ تمہاری لاش کس طرح میرے گھر سے نکلتی ہے۔ اب میرا خاوند یہاں آیا تو میں گلی میں کھڑی ہو کر شور مچاؤں گی اور تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ حسنہ کا تو رنگ روپ ہی اڑ گیا۔ آخر حماد کی بیوی حسنہ کی حمایت میں بولی اور رفاقت کی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن یہ عورت اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے حماد کی بیوی کی بھی بے عزتی کر ڈالی۔ پھر وہ واحد تباہی بکتی گھر سے نکل گئی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس عورت کے بھائی ہوں گے، اگر ہیں تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ حماد نے میری بات سمجھ لی اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ وہ کمزور سے لوگ ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں کہ قتل کی واردات کی سوچ بھی سکیں۔ میرے دماغ میں یہ شک بیٹھ گیا کہ رفاقت کی بیوی نے ہی حسنہ کا پتہ نہ کاٹ دیا ہو۔ ایک مظلوم عورت جس کا خاوند کسی اور عورت کے چکر میں آیا ہوا ہو، وہ زخمی شیرنی جیسی ہو جاتی ہے اور اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ حماد نے ایک اور بات بتا کر میرے ایک شک پختہ کر دیا۔ اس نے بات یہ بتائی کہ سنا ہے رفاقت اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ ظاہر ہے رفاقت بیوی کو اسی وجہ سے مارتا پیٹتا ہوگا کہ وہ رفاقت اور حسنہ کے تعلقات پر غصے اور احتجاج کا اظہار کرتی ہوگی۔ اس عورت کی بابت یہ بھی پتہ لگا کہ سانولے سے رنگ کی عام سی عورت تھی اور حسنہ کے مقابلے میں اس کی نوکرانی لگتی تھی۔ اس کے بعد حماد نے بتایا کہ اس کی بیوی نے گھر آ کر حماد کو رفاقت کی بیوی کی یہ حرکت سنائی۔ حماد کو افسوس بھی ہوا اور اپنے بھائی سراج پر غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے ایک بچے کو بھیج کر سراج کو اپنے گھر بلوایا اور اس کو ڈانٹا بھی اور شرمسار بھی کیا۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، 6 بات دن کی ہے اور اب رات ہو گئی ہے، لیکن حسنہ نے اسے بتایا ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حماد نے اسے اور زیادہ شرم دلائی کہ حسنہ اسے الو کا پٹھا بنا رہی ہے اور وہ اس پر اپنی عزت اور وقار بھی قربان کیے ہوئے ہے۔ حماد نے سراج کو یہ بھی کہا کہ رفاقت اس کا نہیں بلکہ حسنہ کا دوست ہے۔ یہ بھی کہا کہ سراج ساری برادری میں بدنام ہو چکا ہے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس کے اس ڈانٹ ٹپٹ کا سراج کا رویہ اور رد عمل کیا تھا۔ حماد نے بتایا کہ سراج کا سر جھک گیا تھا اور کسی سوچ میں اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر نیچے ہلایا تھا۔ اس خاموشی سے آپ نے کیا مطلب لیا تھا؟ میں نے حماد سے پوچھا اور اسے یہ اشارہ دیا۔ کیا یہ اس کی بزدلی کا اظہار تھا یا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا؟ یہ بزدلی کی نشاندہی نہیں تھی، حماد نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سراج ایسا بزدل تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو مضبوط دل گردے والا آدمی ہے، لیکن اس عیار عورت نے
اس کی اپنی شخصیت ہی مسخ کر ڈالی تھی۔ اگر حماد مجھ پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ سراج بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بات ایسی بھی کہی جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ سراج میں ہر دھرمی تھی۔ شیبی تو ہر دھرمی ہی تھی کہ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور اپنے اسی رویے کو صحیح سمجھتا تھا۔ حماد نے کام کی ایک اور بات سنا دی۔ 2 روز پہلے یعنی قتل کی واردات کے 2 روز پہلے سراج اس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی حسنہ کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رفاقت جیسے مشکوک کردار کے آدمی کے ساتھ بے تکلفی نہ رکھے، اس واسطے کہ اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ سراج نے حسنہ کو کہا کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو رفاقت کو حسنہ گھر میں نہ گھسنے دیا کرے، کہ سراج گھر میں نہیں، اس واسطے گھر میں داخل نہ ہو، اور اس وقت آئے جب سراج گھر میں موجود ہو۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اس بات پر حسنہ بھڑک اٹھی اور رفاقت کے حق میں سراج کو برا بھلا کہہ ڈالا۔ سراج بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے حسنہ کو کہا کہ میں پیار کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں زن مرید بنا اور حسنہ کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ بات بڑھ گئی تو سراج نے حسنہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد حسنہ نے سراج کو کہا کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سراج نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھڑپ پوری کی پوری حماد کو سنائی اور کہا کہ وہ حسنہ کو اپنے ٹھکانے پر رکھے گا اور اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ حماد اتنا شریف انسان تھا کہ اس نے باتوں کی روانی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے دل میں سراج کے خلاف یہ شک پیدا کر رہا ہے کہ حسنہ کا قاتل سراج ہے۔ میں نے اس شک کے پیش نظر 3-4 سوال کیے تو حماد نے بلا سوچے سمجھے بڑی برخورداری سے جواب دیے اور میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ آ گئے، ایک سراج اور دوسری رفاقت کی بیوی۔ حماد کے ساتھ سوال و جواب اور بیان وغیرہ میں اتنا وقت لگ گیا کہ رات کے 11 بجنے والے ہو گئے۔ میں نے حماد کو رخصت کر دیا اور خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میرے 3 پکے مخبر آ گئے۔ فوراً ہی بعد 2 معززین بھی آ گئے جو ظاہری طور پر تو معززین تھے لیکن در پردہ میرے مخبر تھے۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور واردات کی بابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ حسنہ کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہو سکتے ہیں۔ وہ حسنہ کو زندہ دل اور ہر دل عزیز عورت کہتا تھا۔ اس کی یہ رائے تھی کہ اس قسم کی عورتیں عام طور پر بدنام ہو جایا کرتی ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی نیت صاف نہیں ہوتی وہ ایسی عورت کو بے حجاب اور بے حیا کہا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایسی عورت یقیناً بد چلن ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ حسنہ کو بد چلن ہی ثابت کیا جائے، لیکن یہ معزز شخص ان بیانات کے بالکل الٹ چل رہا تھا جو اس وقت تک کئی اشخاص نے دیے تھے۔ میں نے اس سے بہت سوال جواب کیے لیکن وہ کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس سے میں صرف یہ سمجھا کہ حسنہ نے رفاقت کی دوستی کو ایسی کامیابی سے پردے میں رکھا ہوا تھا کہ کئی لوگ اس کو بد چلن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے معزز آدمی کو بلایا۔ اس نے جو بیان دیا اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے انہی بیانات کی تصدیق ہوئی جو پہلے مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ نمبردار نے اور حماد نے رفاقت اور حسنہ کی دوستی کی بابت جو تفصیلات سنائی تھیں وہ اس شخص نے بھی سنا دی۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ سراج کیسا آدمی تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیے تو حماد کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ سراج بزدل اور کسی کے آگے جھکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ اس کے آگے سراج کٹ پتلی بنا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پکے مخبروں سے رپورٹیں لی، ان میں سے بھی کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ تینوں نے وہی رپورٹ دی جو پہلے مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ حیران ہوا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی حسنہ کو بد چلن یا آوارہ یا گھٹیا عورت نہیں کہا، البتہ اسے خاصی چالاک عورت کہا، اور یہ بھی کہ وہ اتنی ہسپو کو ملنسار ہے کہ اپنے خلاف کوئی گلا شکوہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتی۔ رفاقت کے ساتھ اس کی دوستی کا ذکر سب نے کیا اور یہ بھی کہا کہ دوستی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود وہ حسنہ کی کردار کو اچھا کہہ رہے تھے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتے تھے۔ یہ تینوں چونکہ میرے پکے مخبر تھے اس واسطے میں نے ان کو کچھ اور باتیں بتائیں کہ وہ جا کر معلوم کریں۔ ان میں سے ایک نے عورت کا نام لیا اور وثوق کے ساتھ کہا کہ میں صرف اس عورت کو بلا لوں تو وہی میرا کام کر دے گی۔ یہ ایک کامی یعنی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا خامند ماشکی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا۔ میں اس عورت کا نام نذیرہ لکھوں گا۔ اس کو مخبر ہی کہا کہ وہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دے۔
باقی سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ نذیرہ آ گئی۔ وہ حسنہ کی ہم عمر تھی، یعنی 30-35 سال کے درمیان کی عورت تھی۔ شکل صورت اچھی اور رنگ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت تو بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھی، میں یہ جان گیا کہ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہیں اور واپس بھی رکھاتی ہیں۔ ایسی عورتیں پولیس کے بہت کام آتی ہیں۔ میں نے اپنی تفتیشی کہانیوں میں ایسی عورتیں کئی بار پیش کی ہیں۔ پہلے تو میں نے نذیرہ کو یہ ذہن نشین کرایا کہ وہ کسی ذرا جتنی بات پر بھی پردہ ڈالنے کی حماقت نہ کرے۔ پھر اس کو بتایا کہ مجھ تک بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں اور اب میں اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچاری چھوٹی ذات اور کم حیثیت کی عورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری اس بات پر 16 آنے عمل کرے گی۔ اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ لمبی باتیں ہوئیں جو ساری کی ساری بیان کرنا ضروری نہیں، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ نذیرہ حسنہ کی ہمراز تھی۔ ظاہری طور پر اس کے گھر کی کامی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی سہیلی کا روپ بھی در پردہ ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ حسنہ اور رفاقت کے درمیان پیغام رسانی کرتی تھی۔ پیغام رسانی کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اس واسطے کہ ان کا میل ملاپ کھلے عام تھا اور رفاقت حسنہ کے گھر آتا ہی رہتا تھا۔ پھر بھی کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ نذیرہ دیتی تھی۔ حسنہ کے مکان کا بڑا دروازہ ایک گلی کی طرف تھا جو عام استعمال ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا دروازہ جو دراصل ایک کمرے کا دروازہ تھا وہ پہلو کی طرف تھا۔ ادھر سے ایک گلی گزرتی تھی۔ رفاقت کبھی کبھی اس چھوٹے دروازے کی طرف سے آتا جاتا تھا۔ نذیرہ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا آپس کا تعلق میاں بیوی والا تھا، کوئی پاکیزگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عشق و محبت چلا رکھا تھا۔ اور حسنہ رفاقت کو ماہیوال کہا کرتی تھی اور رفاقت حسنہ کو سونی کہتا تھا۔ مثلا رفاقت کوئی پیغام دیتا تو نذیرہ کو یوں کہتا کہ سونی کو یہ بات کہہ دینا۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ نذیرہ، میں نے پوچھا، کیا حسنہ کھانے پینے والی عورت تھی؟ رفاقت سے پیسے اور کپڑے وغیرہ لیتی ہوگی؟ نہیں جی، نذیرہ نے جواب دیا، حسنہ شوقین عورت ضرور تھی اور اس کو اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن اپنے پلے سے خرچ کر کے اپنا شوق پورا کرتی تھی، بلکہ رفاقت کو کبھی کبھار پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ رفاقت کبھی جوئے میں زیادہ پیسے ہار جاتا تو حسنہ کو بتاتا اور ہاری ہوئی رقم حسنہ سے پوری کر لیتا تھا۔ رفاقت نے کئی بار مجھ کو کہہ کر حسنہ سے پیسے منگوائے تھے۔ نذیرہ اپنی بات آگے چلاتی رہی اور میں اس سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتا چلا گیا۔ ایک موقع پر نذیرہ نے مجھ کو یہ الفاظ کہے کہ حسنہ کا خاوند تو سراج تھا، لیکن اصل خاوند رفاقت تھا۔ نذیرہ نے کہا کہ میں بھی ایک بیوی ہوں، میں ٹھیک طرح سے بتا سکتی ہوں کہ بیوی کیا چاہتی ہے۔ بیوی کو صرف جسمانی تسکین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے کچھ اور جذبات بھی ہوتے ہیں۔ مرد جسم کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، لیکن بیوی بچے کی طرح پیار محبت چاہتی ہے۔ نذیرہ نے بتایا کہ سراج جسمانی لحاظ سے حسنہ کے واسطے ٹھیک ٹھاک مرد تھا، لیکن طبیعت اور عادتوں کے لحاظ سے بالکل مردہ تھا، بلکہ حسنہ ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل عورت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ سراج حسنہ کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ اس کو خوش کرنے کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا تھا، لیکن جو حسنہ چاہتی تھی وہ اس کو سراج کی بجائے رفاقت سے حاصل ہوتا تھا۔ نذیرہ نے تفصیلات سنا کر بتایا کہ رفاقت اور حسنہ کے تعلقات کس طرح کے تھے اور انہوں نے کس طرح اور کیسے کیسے طریقوں سے سراج کو اپنے جادو جیسے اثر میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ حسنہ کے سراج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ صرف سراج کے ساتھ ہی نہیں لڑائی ہوئی تھی، نذیرہ نے جواب دیا، حسنہ کی لڑائی رفاقت کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور پھر ان کے تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، ملاقاتیں سمجھو ختم ہی ہو گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے رفاقت کے ساتھ لڑائی کی یہ وجہ بتائی کہ رفاقت نے حسنہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ خاوند سے طلاق لے لے اور وہ خود اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ حسنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ سراج جیسا خاوند کسی خوش قسمت عورت کو ہی ملا کرتا ہے۔ حسنہ نے نذیرہ کو اس لڑائی کی بابت یہ بھی بتایا تھا کہ حسنہ نے رفاقت کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسے خاوند کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا دل بھر جائے تو کسی اور کے ساتھ یاری لگا لو گے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ رفاقت نے حسنہ کی اس بات سے اپنی توہین سمجھی ہوگی، وہ حسنہ کو اپنی لونڈی اور ذاتی ملکیت سمجھتا ہوگا، لیکن حسنہ کچھ اور ہی طرح کی کردار کی عورت تھی۔ وہ اپنی جذبات اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہی تھی اور جو کھیل کھیلنا چاہتی تھی کھیل رہی تھی۔ نذیرہ نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا
کہ حسنہ نے رفاقت کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی بے عزتی گھر آ کر گئی ہے۔ رفاقت نے اس بات پر اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد رفاقت نے اپنی فرمائش پیش کی تھی کہ حسنہ سراج سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد رفاقت نے حسنہ سے پیسے مانگے جو کسی اور وجہ سے حسنہ نے نہ دیے۔ رفاقت بگڑ گیا اور سراج کی غیر حاضری میں حسنہ کے گھر آ کر اس کو بہت شرمناک اور بہت بری باتیں کہیں۔ حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ اس نے بھی رفاقت کی بہت بے عزتی کر دی۔ رفاقت حسنہ کو قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ نذیرہ نے مجھ کو سنایا کہ ایک روز حسنہ نے ہنستے ہنستے اس کو کہا کہ ایک طرف رفاقت قتل کی دھمکیاں دیتا ہے اور دوسری طرف اپنا خاوند بھی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نذیرہ نے اس کو کہا کہ رفاقت کی دھمکیاں بالکل پھوکی ہیں، لیکن سراج کی دھمکیوں کو مذاق نہ سمجھے اور نہ ہی سراج کو بدھیو اور سائیں لوگ سمجھے۔ ایسے لوگ زہری ہوتے ہیں، کبھی سراج کا دماغ پھر گیا تو پچھتاؤ گی۔ نذیرہ نے بڑے ہی کام کی بات ایک سنائی۔ وہ یوں تھی کہ رفاقت جیسا ہی ایک اور آدمی حسنہ کو اچھے لگنے لگا تھا اور وہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بات کرنے لگی تھی۔ حسنہ نے اپنا ارادہ کھل کر تو نہ بتایا۔ نذیرہ جان گئی کہ اب حسنہ دوستی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ نذیرہ کو یقینی طور پر تو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا خیال اس طرح ظاہر کیا کہ شاید کبھی حسنہ نے اس آدمی کو چلتے چلتے کوئی اشارہ کیا ہوگا یا اس کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، جس سے وہ آدمی حسنہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک روز اس آدمی نے نذیرہ سے پوچھا کہ تمہاری بیگم کس حال میں ہے؟ نذیرہ نے کوئی جواب دیا ہی ہوگا، جو سن کر اس آدمی نے کہا کہ اپنی بیگم کو کہنا کہ میں نے اس کی خیر خیریت پوچھی ہے۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے بتایا کہ اس آدمی کے ساتھ حسنہ کے بھی تعلقات پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دور دور سے مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ ایک روز حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ وہ ایک روز پہلے اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان گئی تو واپسی پر کھیتوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حسنہ اس کے پاس رک گئی اور کہیں سے رفاقت نے ان کو دیکھ لیا۔ اگلے روز جب سراج اپنے کام کاج کو چلا گیا تو رفاقت حسنہ کے گھر آن دھمکا اور حسنہ کو کہا کہ پھر کبھی اس نے حسنہ اور اس آدمی کو اکٹھے دیکھ لیا تو وہ حسنہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے نذیرہ سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے بتایا کہ قتل سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر میں نے نذیرہ سے رفاقت کی بیوی کی بابت پوچھا کہ وہ اس سے بھی کبھی ضرور ملی ہوگی اور اس معاملے میں اس نے کوئی بات ضرور کی ہوگی۔ اس کے ہاں تو میرا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ نذیرہ نے کہا اسے جب حسنہ کے گھر آ کر اس کی بے عزتی کی تھی، اس کے 1-2 دنوں بعد حسنہ نے مجھ کو اس کے گھر یہ معلوم کرنے کے واسطے بھیجا تھا کہ اس کی اور رفاقت کی آپس میں بول چال یعنی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں اور وہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں۔ میں گئی اور باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑ دیا۔ رفاقت کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ خاوند نے اس کو مارا پیٹا ہے۔ پھر اس عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت شانی حسنہ ایسی موت مرے گی کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی اور اس کی بدنامی قبر تک جائے گی۔ میں نے شک دل میں رکھ کر کہ اس عورت نے ہی حسنہ کو مروایا ہوگا، نذیرہ کو بہت خریدا اور بات سے بات نکال کر پوچھا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جو میرے شک کو پکا کرتی، بلکہ شک رفع ہو گیا۔ نذیرہ نے اپنی رائے یہ دی کہ اس عورت یعنی رفاقت کی بیوی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا زبردست وار کرتی، شک کسی سے کرواتی۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ ایک مظلوم عورت کی بددعا تھی جو حسنہ کی موت کا باعث بنی، اور اب سارے شہر کے لوگ چہ میں گویاں کر رہے تھے کہ حسنہ کا قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دانست کے مطابق یا اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق کہانیاں گھڑ رہے تھے۔ وہ جو زندگی میں ہنس مکھ مل انسان اور زندہ دل کہلاتی تھی، مر کر ایسی بدنام ہوئی کہ گلی گلی اس کے چرچے ہونے لگے۔ نذیرہ کے پاس بتانے کے واسطے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس عورت نے تو مجھ کو روشنی دکھا دی تھی اور اب میں اندھیروں میں بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ جب نذیرہ کو رخصت کرنے لگا تو اس نے ہر غریب اور نادار گواہ کی طرح ہاتھ جوڑ کر مجھ کو کہا کہ میں کسی کو یہ پتہ نہ لگنے دوں کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ سراج کا تو اتنا ڈر نہیں، میں رفاقت سے ڈرتی ہوں، اس کو پتہ لگ گیا تو مجھ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ہر تفتیش کا ایک معمول تھا۔ میں نے اس معمول کے مطابق نذیرہ کو جھوٹی تسلیاں دی کہ وہ بے غم اور بے فکر ہو کر گھر جائے۔ میں اتنا کچا نہیں کہ کسی پر اس کا نام ظاہر ہونے دوں۔ وہ اٹھی اور مجھ کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے پردے تو اٹھا ہی دیے تھے، لیکن اس کا یہ بیان قتل سے 2 یا 3 روز پہلے تک ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ رفاقت نے جب حسنہ کو گھر آ کر دھمکی دی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟
نذیرہ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ 2-3 دن شان قتل تک اس کے گھر نہ جا سکی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس کا ایک بچہ یا غالباً اس کا خامند زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مصروف رہی اور حسنہ کے گھر جانے کی مہلت حاصل نہ کر سکی، تاکہ اس کو خبر ملی کہ حسنہ نے خودکشی کر لی ہے، شاہ قتل ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا؟ میں نے نذیرہ سے پوچھا۔ کیا تم نے اس کو خودکشی سمجھا تھا یا قتل؟ توبہ کرو جی، نذیرہ نے جواب دیا۔ حسنہ خودکشی کرنے والی عورت نہیں تھی، وہ تو کسی بھی آدمی کو خودکشی پر مجبور کر سکتی تھی۔ مجھ کو پہلا خیال یہی آیا کہ حسنہ رفاقت اپنے خامند کے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ تھے، رفاقت اور سراج۔ حسنہ ایک اور آدمی کی طرف مائل ہو گئی تھی جس کو میں نے دماغ سے نکال دیا۔ ان کی تو بھی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نذیرہ کے بیان کے مطابق صرف ایک بار کھیتوں میں ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھیج کر سراج اور رفاقت کو تھانے بلوا لیا۔ پہلے سراج کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ شخص بھی لباس اور وضاحت سے معزز آدمی لگتا تھا، بلکہ تھا ہی معزز کلاس کا آدمی، اور 10 جماعتیں بھی پڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کم از کم مسلمانوں کے واسطے 10 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھیں، جیسا کہ آج کل BA اور MA کو سمجھا جاتا ہے۔ سراج بھائی، میں نے کہا، تمہاری اتنی اچھی بیوی کے مرنے کا مجھے دلی افسوس ہے۔ میں اس وقوع کو خودکشی لکھ لوں گا، لیکن مجھ کو پوری بات معلوم ہونی چاہیے۔ تم نے پہلے روز کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں اور قتل کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن میں اس کو قتل کی ہی واردات سمجھ سکتا ہوں۔ میرا دماغ آپ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا جناب عالی، سراج نے کہا۔ اگر آپ اس کو قتل سمجھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جن بھوت یا فرشتہ نہیں سراج بھائی، میں نے کہا۔ اس وقت تک مجھ کو بے شمار ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو اندر کی اور راز کی باتیں بتا دو، اور پھر مجھ کو بتاؤ کہ میں اس کو خودکشی لکھوں یا قتل لکھوں۔ میں نے اس شخص کے ساتھ گہرے دوستوں والی ہمدردی کا رویہ اختیار کر لیا، تو میں اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے دھوکے کے جال میں آ رہا تھا۔ اسی لب و لہجے اور انداز میں باتیں کرتے کرتے میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ دیکھو سراج بھائی، میں نے ایسے انداز سے کہا جیسے میں بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں نے یہ جو کہا ہے کہ میں جن بھوت یا فرشتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو یہاں بیٹھی بٹھائے اپنے آپ ہی کوئی بات معلوم نہیں ہو جاتی، یہ مجھ کو لوگ اور میرے مخبر آ کر بتاتے ہیں۔ ایسے ہی تم بھی کچھ بتاؤ گے تو میں ان سب باتوں کی جمع تفریق اور ضرب تقسیم کر کے کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ اگر تم اس کو قتل کا وقوع سمجھتے ہو تو مجھ کو پکا شبہ رفاقت پر ہے۔ مجھ کو سب پتا ہے کہ رفاقت جیسے بدمعاش آدمی کا تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ میری اس بات پر چپ رہا اور صاف نظر آتا تھا کہ نظریں نیچی کر کے سوچ میں چلا گیا تھا۔ تم نے اچھا کیا تھا کہ اس شخص سے تعلق توڑ لیا تھا، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی نے بھی اس سے دوستی ختم کر دی تھی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی بیوی اور رفاقت کی دوستی تم نے ختم کروائی تھی۔ اپنی بیوی کو پہلے اتنی آزادی دینی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے شاید شرافت میں آ کر بیوی کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، سراج نے کہا۔ میں نے صرف شرافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے اتنی آزادی دی ہوئی تھی کہ مجھ کو اس کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ مجھ پر تو وہ اپنی جان نثار کرتی تھی۔ تم شاید بہت دیر سے سمجھے تھے کہ بیوی اور یہ بدمعاش شخص رفاقت مل کر تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں، میں نے کہا۔ پھر تمہاری اور بیوی کے آپس میں تو میں بھی ہوئی تھی؟ جی ہاں صاحب، سراج نے کہا۔ ہماری آپس میں جھک جھک تو ہوئی تھی، لیکن میں نے بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اپنا آپ بدلو، نہیں تو میں طلاق کے بجائے تمہیں ایسی موت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ جان نہ سکا کہ میں اس کی زبان سے ایسی ہی باتیں اگلوا رہا ہوں۔ اس نے یہ بات بڑے فخر سے کہی، اور میں نے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس جیسے غیرت مند آدمی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ اور زیادہ پھونک میں آ گیا۔ میں اس کو اسی پوزیشن میں لانا چاہتا تھا، اور اللہ نے مجھ کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ خاص طریقہ گفتگو ہوتا ہے جس کی پولیس والوں کو بہت مہارت ہوتی ہے۔ وہ تو پتھروں سے بھی باتیں کہلوا لیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، میں نے کہا۔ بیوی نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے رفاقت کی شہ پر تمہیں یہ بات کہی ہوگی۔ ہاں صاحب، سراج نے کہا۔ اس کی اسی دھمکی نے میری بردانگی کو جگا دیا تھا۔
میں نے سنا تھا کہ لوگ مجھ کو زن مرید کہتے ہیں، لیکن بیوی کی مجھ کو قتل کی دھمکی اور لاش غائب کر دینے کی دھمکی نے مجھ کو غیرت مند خامند بنا دیا، جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ پھر میرے بھائی نے میری غیرت کو جگایا اور ایک بڑے ہی پیارے دوست نے مجھ کو حقیقت حال بتائی تو میں نے رفاقت کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس نے پہلے میرا شک رفع کرنے کے واسطے بڑی چپڑی چپڑی باتیں کی، لیکن میں اب پہلے والا سراج نہیں رہا تھا جو اس کے دھوکے میں آ جاتا۔ میں نے اس کو بڑی صاف اور کھری باتیں کہہ دی۔ تب اس نے مجھ کو یہ دھمکی دی کہ سراج ہوش میں آؤ ورنہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ سراج نے جب رفاقت کے الفاظ سنائے تو میں نے اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا اور سوال در سوال اور پھر جیرا شروع کر دی۔ سراج کم عقل آدمی نہیں تھا، وہ مجھ کو ہر سوال کا جواب واضح کر کے دیتا رہا۔ سراج پر قتل کا شک تو قائم رہا، لیکن زیادہ تر شک رفاقت کی طرف جاتا تھا۔ یہ تو بلا شبہ کہا جاتا تھا کہ رفاقت صاحب حیثیت اور بدماش آدمی ہے، اور اس کو ڈھنگ آتا ہے کہ بدماشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بھی میں سوچتا تھا کہ یہ بات قتل تک پہنچنے والی نہیں تھی، اور اس زمانے میں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، قتل کا اقدام کم ہی کسی کے ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی کہ رفاقت ایک لمحے کے واسطے پاگل ہو گیا ہو اور اس نے حسنہ کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ بھی خیال آیا کہ اس نے سراج کو کیوں قتل نہ کیا یا کروایا۔ میں نے کچھ خود دماغ لڑایا اور کچھ سراج سے باتیں پوچھی تو میرا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا رہا، جہاں سراج پر ہی شک تھا اور زیادہ شک رفاقت پر ہوا۔ ایک اور ضروری بات دماغ میں آ گئی۔ قتل کی صبح تم کہاں تھے سراج بھائی؟ میں نے پوچھا۔ اگر تم گھر میں ہی رہتے تو یہ واردات نہ ہوتی۔ تم گھر واپس کتنے بجے آئے تھے؟ سراج کو شاید احساس نہیں ہوا تھا کہ میں کتنا اہم سوال پوچھ رہا ہوں، اور یہ سوال اس کو پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا ہے۔ آج جب میں بیٹھا ردات تحریر کر رہا ہوں، مجھ کو وہ وقت اس طرح یاد آ گیا جیسے میرے سامنے ایک فلم چل رہی ہو۔ اس کا جواب مجھ کو یاد ہے۔ میں صبح 8 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے کہا۔ پھر کچھ وقت اس طرح گزر گیا کہ اس سے مل، اس کے پاس بیٹھ، کسی کے ساتھ ویسے ہی کوئی بات کی اور کسی کے ساتھ کاروباری بات ہو گئی، اور پھر میں کچہری چلا گیا۔ وہاں زمین کے کاغذات کا ایک کام تھا۔ گرداور نے وہاں بہت وقت ضائع کر دیا۔ وہاں سے واپس بازار میں آیا، وقت دیکھا 12 بج چکے تھے۔ میں کھانے کے لیے گھر آیا، اس وقت آندھی بہت تیز تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو آگے بیوی کو اس حالت میں فرش پر پڑا دیکھا جو حالت آپ نے بھی دیکھی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت 11 ساڑھے 11 کے درمیان کا لکھا گیا تھا۔ سراج کو تو موت کے اس وقت کا علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت تھی۔ میں نے اس وقت کو ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ وہ 11 بجے اور پھر اس کے بعد کہاں تھا یا کہاں کہاں گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سوچ کر بتاتا ہے۔ اس نے یاد کیا اور 2 نام بتائے۔ اس نے ایک بار پھر سوچا اور کہنے لگا کہ 11 بجے وہ کچہری سے نکلا تھا یا وہیں تھا۔ اس کے بعد جن 2 آدمیوں کے پاس وہ گیا، ان میں ایک ہندو آرتی تھا اور دوسرا مسلمان دکاندار تھا۔ میں نے یہ دونوں نام اپنے ذہن میں نوٹ کر لیے۔ میں یہ سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہوا کے وقت سراج گھر میں تھا یا گھر سے باہر تھا۔ سراج کو اپنے دفتر میں بیٹھا رہنے دیا اور باہر نکلا۔ ASI کو الگ کر کے کہا کہ وہ پہلے کچہری جائے، گردوار سے ملے اور پوچھے کہ سراج اس کے پاس کس وقت آیا اور کس وقت رخصت ہوا تھا۔ قصبے کی چھوٹی سی کچہری تھی جہاں ایک کی گردوار تھا اور 2-3 پٹواری تھے، وہ تحصیل کا باقی عملہ تھا۔ ASI کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کیا کام کر کے آئے گا۔ وہ اس کام کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کام کی اہمیت کو بھی جانتا تھا۔ ویسے بھی مجھ کو اس ASI کی طرف سے ہیرا پھیری کا ذرا سا بھی خطرہ نہیں تھا۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنے دفتر میں جا کر سراج کو باہر بیٹھنے کے واسطے کہا اور رفاقت کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رفاقت واقعی خوبرو جوان تھا، سراج بھی ٹھیک ٹھاک جوان تھا، لیکن رفاقت کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حسنہ کا ذوق یقیناً اچھا تھا جس نے رفاقت کو پسند کیا تھا، لیکن اب مجھ کو رفاقت اور سراج میں ایک فرق نظر آ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سراج میرے سامنے آ کر بالکل ہی نہیں گھبرایا، نہ ڈرا، اور اس نے جو بھی بات کی وہ اعتماد کے ساتھ کی۔ اس کے مقابلے میں رفاقت کے چہرے اور بیٹھنے کے انداز سے صاف گھبراہٹ نظر آتی تھی۔ اگر میں غور سے دیکھتا تو مجھ کو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپتی نظر آتی۔ رفاقت یار، میں نے کہا، تمہارے سونے کو کیا غم لگا ہوا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، رفاقت نے جواب دیا۔ شے مرنے والے کو معلوم ہوگا یا اس کا خامد جانتا ہوگا؟
میرا تو ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ لوگوں کی طرح میں نے بھی سنا اور افسوس ہوا کہ یہ عورت معلوم نہیں کیا دکھ لیے اپنے ہی ہاتھوں مر گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں مری ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، رفاقت نے ایسی آواز میں کہا جس میں ذرا لرزہ سا تھا۔ شاید تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ دن دہاڑے اس کو کوئی قتل کر گیا ہے۔ تمہارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ پھر تو تم مجھ کو کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے۔ معلوم نہیں کون کہتا تھا کہ سراج کے گھر تمہارا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر تو میں نے خواہ خواہ تمہیں یہاں بلا لیا، کچھ باتیں پوچھنی تھیں۔ چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ سلام دعا ہو گئی ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں جناب، اس نے گھریلو نوکروں کے لہجے میں کہا۔ میرے واسطے کوئی بھی خدمت ہو تو بندہ حاضر ہے۔ ہاں رفاقت، میں نے کہا، ایک خدمت ہے جو کر دے تو ساری عمر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ حکم سرکار، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ خدمت یہ ہے کہ آج سچ بول دو، میں نے کہا۔ آؤ ذرا دوستوں کی طرح بات کریں اور پھر دیکھنا کہ میں دوستی کس طرح نبھاتا ہوں۔ اب جھوٹ کو الگ رکھ دو، میں نے تمہیں خواہ خواہ نہیں بلا لیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکا۔ میں نے اس کے سارے جسم کی حرکت میں بے چینی نوٹ کی اور وہ کبھی دائیں اور بائیں دیکھنے لگتا۔ میں دراصل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور پھر جھوٹ پر ہی ختم کر دی ہے۔ میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ تمہارے اسی جھوٹ سے بات چلے گی۔ سر اوپر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ سراج اور اس کی بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے سر ذرا اوپر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ اب تو اس کے چہرے کا اچھا بھلا رنگ بالکل ہی پھیکا پڑ گیا۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے رفاقت؟ میں نے کہا۔ کیا تم اس سورج کے آگے پردہ تان سکتے ہو جس نے ساری دنیا کو روشن رکھا ہوا ہے؟ اگر سارا شہر نہیں تو سراج کا پورا محلہ جانتا ہے کہ تم اس کے گھر اس وقت جاتے تھے جس وقت سراج گھر نہیں ہوتا تھا۔ صرف یہ بتا دو کہ تمہاری اس میاں بیوی سے دوستی کیوں ٹوٹی تھی؟ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا، 2-4 سیکنڈ چپ رہا، پھر ڈری ڈری سی آواز میں بولا، مجھ کو خیال آیا تھا کہ اس سے میری بدنامی ہوتی ہے۔ کیا حسنہ بدنام عورت تھی؟ میں نے کہا۔ وہ صرف تمہاری وجہ سے بدنام ہوئی۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کی اور وہ اس کی باتیں سنی جو اس نے بڑے ہی اکھڑے اکھڑے لہجے میں کی۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں ہل گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری ایک گزارش سن لیں جناب عالی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں اس ڈر سے جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ مجھ پر قتل کا شک نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ میرا گہرا تعلق تھا۔ اس نے ان باتوں میں جو مجھ کو دوسروں سے معلوم ہو چکی تھیں بعض باتیں مان لی، لیکن ابھی تک وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی تو میں تمہاری بیوی کو یہاں بلاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر لوگوں کو سنائے گی کہ حسنہ کے پیچھے تم اس بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہو۔ اب تو وہ ایسا چونکا اور بدکا جسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح بے نور ہو گیا، جوانی کی چمک دمک بالکل غائب ہو گئی۔ میری یہ چوٹ اس کے واسطے قابل برداشت نہیں تھی۔ اب تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی، میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری ایک آخری بات سن لو رفاقت، میں نے کہا۔ تم جو حرکتیں پردوں کے پیچھے کرتے رہتے ہو وہ سب مجھ تک پہنچ چکی ہیں۔ تمہاری بیوی نے سراج کے گھر جا کر اس کی بیوی کی بے عزتی کی، تم نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور حسنہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خامن سے طلاق لے لے، اس نے انکار کر دیا اور تم دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ دیکھو رفاقت، مان جاؤ تم حسنہ کے قاتل ہو۔ میں تمہاری اتنی زیادہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس وقوع کو خودکشی لکھ دوں گا، لیکن تمہارا اقبال جرم ضروری ہے جو میں ضائع کر دوں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری یہاں بہت ہی بری حالت ہو جائے گی۔ حضوری والا، رفاقت نے کہا، مجھ پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں نے حسنہ کو قتل کیا ہے۔ میں جھوٹ اس واسطے بول رہا تھا کہ ایک خاص بات پر پردہ ڈالنا تھا۔ اب میں وہ بات بتا دیتا ہوں اور شاید آپ کو حسنہ کا قاتل مل جائے، لیکن میں قتل کا عینی شہادت نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ حسنہ کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم تھے، پھر جس طرح حسنہ کے ساتھ اس کی چپکلش اور ناراضگی ہوئی وہ بھی اس نے خود سنائی اور کہا کہ پہلے اس نے حسنہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ توڑے، اور پھر اس کو دھمکیاں دی تھیں۔
حسنہ کے ساتھ میرے تعلقات جیسے بھی تھے وہ بتا دیا ہے، رفاقت نے کہا، لیکن آپ شاید یہ نہ سمجھ سکیں کہ میرے دل میں اس عورت کی کتنی زیادہ اور کیسی محبت تھی۔ میرے اس کے ساتھ تعلق جسمانی نہیں بلکہ یہ روحانی تعلق تھا۔ اس کو میں نے بہت دھمکیاں بھی دی لیکن وہ ضد میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر جیسے میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ وقوع کے روز مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت اس کے گھر گیا جب سراج اپنے کام کاج کو جا چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی چلی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ میں اس ارادے سے گیا تھا کہ حسنہ کے قدموں میں سر رکھنا پڑا تو رکھ دوں گا اور اسے راضی کروں گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر غصہ جھاڑنے لگی لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ذرا سی نرم ہوئی تو میں نے دھمکیوں کی معافی مانگی اور بات ابھی آگے بڑھی نہیں تھی کہ سیڑھیوں میں سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ آدمی حسنہ کو پکارتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حسنہ نے کہا کہ یہ ان کا پڑوسی ہے، معلوم نہیں کیا لینے آ رہا ہے۔ حسنہ نے مجھ کو اشارہ کیا تو میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھ کو حسنہ کی آواز سنائی دی، کیا ہو چاچا جی؟ اس آندھی میں آپ کیسے آن اترے؟ آئیں بیٹھیں۔ میں نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس شخص سے حسنہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حسنہ نے اس کو چاچا کہا تھا۔ پہلو والی چھوٹی گلی والا دروازہ اسی کمرے کا تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھ کو کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ پھر بارش بڑی تیز برسنے لگی اور میں نے دوبارہ حسنہ کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت سراج گھر کھانے کے واسطے آیا کرتا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا کہ حسنہ اپنے گھر کے فرش پر مری ہوئی پڑی ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ سراج گھر آیا تو اس نے حسنہ کی لاش دیکھی اور محلے والوں کو بتایا۔ میں نے رفاقت سے کرید کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ شخص کتنے بجے سیڑھیوں سے اترا کمرے میں گیا تھا اور پھر رفاقت کتنی دیر دوسرے کمرے میں رہا اور تقریباً کتنے بجے وہاں سے نکلا تھا۔ رفاقت نے اپنے دماغ پر زور دیا اور سوچ سوچ کر اس نے جو جواب دیا اس سے وہی وقت بندہ تھا جو پوسٹ مارٹم میں موت کا وقت لکھا تھا۔ میرے واسطے اب سوچنے اور معلوم کرنے والی بات یہ تھی کہ اس چاچے نے اگر حسنہ کو قتل کیا ہے تو اس کا باعث کیا تھا؟ کیا اس شخص نے حسنہ کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت اور ناکامی کی صورت میں حسنہ کو قتل کر دیا؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں یہی شہادت دیتی تھیں کہ مزاحمت اور ڈھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پھر بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ چاچا کیا اتنے برے کردار کا آدمی تھا کہ اس نے حسنہ سے رز درازی کی۔ میرے پاس رفاقت ہی تھا جو کوئی نہ کوئی بات بتا سکتا تھا۔ وہ اس کو یقیناً جانتا ہوگا۔ میں نے رفاقت سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ بڑا زبردست مذہبی آدمی ہے، رفاقت نے بتایا۔ اس کی عمر 60 سال سے شاید 2-3 سال کم ہوگی۔ جہاں جاتا ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے اصولوں کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اس کی بعض حرکتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کی ایک نوجوان بیٹی نے خودکشی کر لی تھی۔ جس طرح حسنہ کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا بالکل اسی طرح اس شخص کی بیٹی کی لاش کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا اور لاش کی دونوں مٹھیاں دوپٹے کو دونوں طرف سے جکڑے ہوئی تھیں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے اور میرا دماغ اور زیادہ بیدار ہو گیا۔ مجھ کو اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس شخص کی بیٹی نے شاید خودکشی نہیں کی اور بیٹی کی کسی بہت بری حرکت پر اس شخص نے بیٹی کو اس کے دوپٹے سے پھانسی دے کر مار ڈالا ہے تو میں بڑا شک کرتا کہ حسنہ کو بھی اسی شخص نے اسی طریقے سے مارا ہے، لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی۔ اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ رفاقت سے میرا شبہ ہٹ گیا تھا۔ اس پر شبہ قائم تھا۔ اس نے جھوٹ بولا ہوگا لیکن بات اس نے ایسی سنائی تھی جو جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ میں نے دماغ پر بہت زور دیا لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ رفاقت نے ایک اور ہی بات سنا ڈالی۔ یہ بات اس کو حسنہ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کی خودکشی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حسنہ اپنی چھت پر گئی تو ادھر یہ لڑکی اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ کسی بات پر حسنہ کی اس لڑکی کے ساتھ ترش کلامی ہو گئی اور لڑکی نے حسنہ کو کھری کھری سنا ڈالی۔ حسنہ کی بابت رفاقت نے بتایا کہ بڑی ضدی اور ہٹ دھرم عورت تھی۔ اس نے اس لڑکی سے اپنی بے عزتی کا انتقام اس طرح لیا کہ 1-2 دنوں بعد کہیں لڑکی کا باپ حسنہ کے سامنے آ گیا۔ حسنہ نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ اپنی بیٹی کا دھیان کرے۔ وہ چھت پر جا کر فیصل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ اشارے بازی کرتی ہے۔ وہ لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہوتا ہے۔ حسنہ نے یہ جھوٹ یہ سوچ کر بولا تھا کہ باپ لڑکی کو مارے پیٹے گا۔ حسنہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر ایسے ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا کہ وہ یہی بات لڑکی کے سامنے کرے
تو استاد پہلے سے زیادہ جھوٹ بول کر ثابت کر دے گی کہ لڑکی ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ایسا تو نہ ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا ہو، لیکن اگلے دن یہ شور اٹھا کہ لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی ہے۔ یہ خودکشی کا وقت ہوا تھا۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں اس لڑکی کے گھر گیا تھا اور اس کی لاش دیکھی اور پوسٹ مارٹم کے واسطے اسپتال بھجوائی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ اور گھر کے دوسرے افراد نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا کہ باپ نے لڑکی کو مارا پیٹا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ چھت پر جا کر ایک لڑکے کو اشارے کرتی ہے اور اس طرح بے حیائی کی منتقب ہوتی ہے۔ مجھ کو گھر والوں نے یہ بتایا تھا کہ لڑکی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی اور اس کو جب غصہ آتا تھا تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ ایسے ہی بیانات تھے جن کے پیش نظر میں نے اس وقوعے کو خودکشی لکھ دیا تھا۔ مجھ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ لڑکی جیسی کیسی بھی تھی، لڑکی کا باپ عجیب سنکی اور پاگل سا تھا۔ یہ بھی مجھ کو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کا باپ مذہب کی ایسی سخت پابندی کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس شخص کو میں شامل تفتیش کروں تو کس بنا پر کروں۔ ایک جواز بنتا تھا جو یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم میں موت کا جو وقت لکھا تھا، این اس وقت یہ شخص چھت کی طرف سے اترا اور حسنہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اسے کیا پوچھوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اسی وقت بھیجا کہ وہ اس شخص کو تھانے لے آئے۔ میں نے رفاقت سے اس سلسلے میں پوچھ کو جاری رکھی۔ وہ آ گیا۔ اس کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ میری ڈائری میں ہی محفوظ رہنے دیں، میں اس کو قاضی لکھوں گا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ شخص اپنے نام کے ساتھ قاضی لکھا کرتا تھا۔ شکل و صورت سے یہ قاضی معزز ہی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو صحیح معنوں میں معزز افراد کے چہروں پر نہیں ہوتا۔ اس کی بابت جو باتیں بعد میں معلوم ہوئی ان میں سے ایک دو باتیں میں یہی بتا دیتا ہوں۔ کسی وقت اسکول ٹیچر رہا تھا اور اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے لگا، لیکن دین کی بابت اس کا علم نہایت معمولی تھا، جو دیہات کے ملاؤں کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کا تعلق قاضی قبیلے یا کسی قاضی خاندان کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ خود سے ہی قاضی بنا ہوا تھا، اور یہ اس واسطے قاضی بنا ہوا تھا کہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا کوئی مسئلہ یا کسی کے خلاف کوئی شکایت اس تک نہیں پہنچائی تھی کہ یہ فیصلہ کرنا یہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا ہر فیصلہ اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے۔ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب؟ میں نے قاضی سے کہا، پہلے آپ کی بیٹی نے خودکشی کی تھی اور 2 ہی مہینوں بعد آپ کی پڑوسن نے بالکل آپ کی بیٹی کی طرح دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ کیا آپ مجھ کو کچھ روشنی دکھا سکتے ہیں؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، قاضی نے کہا۔ جس طرح کسی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قاضی جب میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو مجھ کو لوگوں کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو اس کی بیٹی کی خودکشی کے وقت لوگوں نے مجھ کو بتائی تھیں۔ یہ تو میں کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جہاں مختصر بات یہ کہوں گا کہ شخص کا ذہنی توازن لوگوں کی رائے کے مطابق کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے انداز سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ میں نے مذہب کے ایک مسئلے پر بات شروع کی۔ اس مسئلے کا تعلق جھوٹ کے ساتھ تھا۔ قاضی نے باقاعدہ بات شروع کر دی جس میں 2 آیات قرآنی اور پھر 2-3 احادیث کے حوالے دے دیے۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں نے اس کو تھانے کیوں بلایا ہے۔ اب ایک بات بتائیں قاضی صاحب، میں نے پوچھا، اس روز جب آندھی چلی تو آپ حسنہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ میں کسی حسنہ کے گھر نہیں گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ کسی غیر عورت کے گھر جانا گناہ کبیرہ ہے۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ نے قرآن کی جو آیتیں مجھے سنائی ہیں، میں انہی آیتوں کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے صحیح جواب دیں۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آئی، لیکن یہ ایسی نہیں تھی جیسے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھیکا پڑ گیا ہے، لاش کی طرح ہو گیا۔ یہ تبدیلی جو قاضی کے چہرے پر آئی تھی عجیب سی تھی۔ کیوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، آنکھیں بھی جیسے پھر گئی ہوں۔ اس کو دورے کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس کا چہرہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھ کو خیال آیا کہ لوہا گرم ہو گیا ہے اور اب ضرب لگانی چاہیے۔ مجھ کو اس کے چہرے کی اس تبدیلی سے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے حوصلہ قائم رکھا۔ تھانے میں آ کر جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے، میں نے کہا، لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے قاضی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرعی قانون کا تقاضا کچھ اور ہے، قاضی نے کچھ اور ہی لہجے میں کہا۔ 2 گواہ لازمی ہوتے ہیں،
کیا آپ 2 گواہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ میں حسنہ کے گھر میں تھا؟ جی قاضی صاحب، میں نے کہا، ایک گواہ باہر بیٹھا ہے اور ایک گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ حسنہ کو آوازیں دیتے سیڑھیاں اترتے گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ وہ حسنہ کے گھر اترا تھا اور فلاں کام یا بات کہہ کر واپس آ گیا تھا، میرے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا کہ قتل کی واردات اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ قاتل رفاقت ہے، لیکن یہ شخص سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کا تجربہ اور مشاہدہ بھی یہی ہوگا کہ دوسروں کو واعظ سنانے والوں کا اپنا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قاضی کا تھا۔ مجھ کو جھوٹ کا گناہ قرار دینے والی آیتیں اور حدیثیں سنانے والا کوئی جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک بم پھینکا۔ جناب قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ صریح جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ حسنہ کے گھر نہیں گئے تھے۔ آپ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ حسنہ کی جبرن آبرو ریزی کرنا چاہتے تھے آپ۔ ڈھینگا مشتی میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ بکواس مت کرو، قاضی نے یک بیدار ہو کر اور گرج کر کہا۔ مجھ کو تمہاری تھانے داری کا ڈر ہے، نہ تمہارے تھانے کا۔ مجھ پر جھوٹا الزام عائد مت کرو۔ اگر زمانہ آج کل کا ہوتا تو تھانے دار اس قاضی کو گولی مار دیتا اور اگلے روز اخبار میں خبر شائع ہوتی کہ ایک دہشت گرد پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اگر یہی نہیں تو تھانے دار اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ پھر آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ کو 100% یقین ہے کہ آپ وہاں گئے تھے اور اس پر آپ پردہ ڈال رہی ہیں۔ مجھ سے نہ ڈریں، تھانے سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں جس نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جس میں قہر اور غضب کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جو جواب دیا اس کی مجھے بالکل ہی توقع نہیں تھی۔ میں ایک عیار اور بدکار عورت کو سزا دینے گیا تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام صرف قتل پر سزائے موت دیتا ہے۔ میں نے اسے قتل کی ہی سزا دی ہے۔ قاضی نے کہا، اس شیطان عورت نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ میں نے اس سے اپنی بیٹی کے خون کا انتقام لیا ہے۔ یہ صحیح تھا کہ اس شخص کو ذہنی توازن کے بگڑ جانے کا دورہ پڑتا تھا، لیکن مجھ کو بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ میرے واسطے ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدل دیا، بڑے تحمل اور بردباری اور ہمدردی سے اس کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اب میں اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ یہی باتیں کی اور سنی تھیں جو تحریر کی ہیں۔ بڑی لمبی باتیں ہوئی تھیں اور میں نے اپنی عقل کا پورا اور ہوش مندی سے استعمال کر کے اس کو راز کی بات پر لایا تھا۔ اس نے اپنا بیان دے دیا جو مختصر یوں تھا کہ 2 مہینے پہلے حسنہ نے اس قاضی کو کہا تھا کہ اس کی بیٹی چھت پر جا کر پڑوسیوں کے لڑکے کو اشارے کرتی ہے۔ میں آپ کو رفاقت کی زبانی سنا چکا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ حسنہ نے اس کو اس کی بیٹی کے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا جسے اس کی بیٹی نے پڑوسیوں کے لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہوں۔ قاضی نے گھر جا کر بیٹی سے باز پرس کی۔ چونکہ بیٹی پاک صاف تھی اور اس پر الزام بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا، اس واسطے اس نے باپ کو ذرا بدتمیزی سے جواب دیا۔ قاضی نے لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ اس کو یہ بات حسنہ نے بتائی ہے۔ قاضی اس الزام کو صحیح سمجھ بیٹھا تھا۔ قاضی نے بیٹی کو صرف ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی بلکہ پورے گھر کے سامنے بیٹی کو 2-3 تھپڑ مارے اور اس کو بدکار بھی کہا۔ اسی رات جب سارے گھر والے سو گئے تھے، قاضی کا غصہ یا پاگل پن اٹھ کر آیا۔ اس نے بیٹی کو جگایا اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا اور بیٹے تو ظاہر ہے سمجھ ہی نہیں سکی ہوگی کہ باپ کیا کرنا چاہتا ہے۔ قاضی نے دوپٹہ اس کے گردن کے ارد گرد لپیٹ کر دونوں طرف سے اتنے زور سے کھینچا کہ لڑکی کا سانس رک گیا اور وہ مر گئی۔ قاضی نے قتل کی اس واردات کو خودکشی ظاہر کرنے کے واسطے مری ہوئی لڑکی کے دونوں ہاتھ اس طرح دوپٹے پر رکھ دیے اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنا دی جیسے لڑکی نے خود اپنی گردن کے گرد دوپٹہ لے کر دونوں طرف کھینچا ہو۔ قاضی بڑے آرام سے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی حد تک مطمئن تھا کہ اپنی بدکار بیٹی کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ ایک باپ کا نہیں بلکہ ایک قاضی کا فیصلہ تھا۔ صبح قاضی فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور اس کمرے میں گیا جس میں اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ قاضی نے شور مچا دیا اور گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے۔ قاضی نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے بیٹی کو سب کے سامنے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا تھا اور یہ الزام عائد کیا تھا
گھر کے دیگر افراد نے بھی یہی بیان دیا اور مجھ کو بھی یہی بتایا گیا کہ لڑکی بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ گھر کے افراد اور خاص طور پر قاضی نے مجھ کو قائل کر لیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت قاضی نے مجھ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو حسنہ نام کے ایک پڑوسن نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی شی حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے زیادہ قریدی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ قاضی نے اپنے بیان میں آگے چل کر کہا کہ اس کی بیٹی کی خودکشی کے 1 مہینے بعد محلے کے ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ حسنہ کہتی ہے کہ اس نے قاضی کی بیٹی پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز چھت پر اس کی اور اس لڑکی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑکی نے حسنہ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی کو یہ بات سنانے والے آدمی کو اس کی بیوی نے سنائی تھی۔ ایک روز ساتھ والی گلی میں قاضی کا آمنا سامنا حسنہ کے ساتھ ہو گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے۔ حسنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس نے تو شک میں بات کی تھی۔ چاچا جی، حسنہ نے قاضی کو کہا، میرے دل میں آپ کے گھرانے کی بہت عزت ہے۔ آپ کی بیٹی بڑی ہی نیک اور پاک تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی کہ وہ چھت پر جا کر ادھر ادھر جھانکے۔ میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ بیٹی کو منع کر دیں کہ فیصل کے ساتھ کھڑی نہ ہوا کرے، اسے بیٹی کا پردہ نہیں رہتا۔ آپ نے بیٹی کو گھر جا کر مارا پیٹا اور اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ حسنہ نے بڑی ہی چلاکی اور عیاری سے بات کی تھی، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ قاضی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ تنہائی میں روتا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 3 راتیں ایسے بھی ہوا کہ آدھی رات کے وقت قاضی کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹی کی قبر پر چلا گیا۔ قبر پر ہاتھ پھیر پھیر کر روتا اور بیٹی سے معافی مانگتا رہتا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی کی ذات میں شاید دل میں حسنہ کے خلاف غصہ بھرتا گیا، جو آخر انتقام کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر یوں ہوا جناب، قاضی نے بیان دیتے ہوئے کہا، آج سے 5 روز پہلے رات کا واقعہ ہے۔ میں سو ہی نہ سکا۔ آدھی رات کے بعد میں قبرستان چلا گیا اور بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر بیٹی سے معافیا مانگی اور مجھ کو قبر سے آواز آئی، شاہ اس کو آپ اشارہ کہہ لیں کہ بیٹی نے مجھ کو کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، شرط یہ ہے کہ حسنہ کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اس نے مجھ کو آپ کے ہاتھوں مروایا ہے۔ نہ تو بیٹی کی آواز تھی، نہ یہ قبر کا اشارہ تھا۔ یہ قاضی کا اپنا خیال تھا، جو ایک خوفناک ارادہ بن گیا تھا۔ قتل والے دن جب آندھی چلی تو قاضی اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ شاید اوپر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو وہ نیچے لانے گیا تھا۔ اپنی چھت سے اس کو حسنہ کے گھر کا صحن اور برآمدہ نظر آیا، اور کمرے بھی، اور اس کو حسنہ ایک کمرے میں جاتی نظر آئی۔ قاضی کو معلوم تھا کہ سراج صبح سویرے نکل جاتا ہے، حسنہ کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور گھر میں حسنہ اکیلی ہوتی ہے۔ قاضی پر پاگل پن طاری ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ حسنہ اکیلی نہیں، بلکہ اس کا آشنا رفاقت اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ قاضی اپنی چھت سے حسنہ کے گھر کی چھت پر آ گیا اور سیڑھیاں اتر آیا۔ کمرے میں گیا تو حسنہ اس کو دروازے میں ملی۔ قاضی سیڑھیاں اترتے حسنہ کو پکارتا آ رہا تھا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ رفاقت دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا اور پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ تم نے میری بے گناہ بیٹی کو میرے ہاتھوں مروایا ہے۔ قاضی نے حسنہ کو کہا، میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ چاچا جی، حسنہ نے تڑپ کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قاضی نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، چھپٹا مار کر حسنہ کے سر سے دوپٹہ کھینچا اور پیشتر اس لیے کہ حسنہ قاضی کا ارادہ بھانپ سکتی، اس کا دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپٹ چکا تھا۔ قاضی نے دوپٹے کو دونوں طرف سے اتنی زور سے کھینچا ہوا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ حسنہ تندرست عورت تھی، اس نے زور زور سے ہاتھ پیچھے کو مارے۔ قاضی اس کے پیچھے کھڑا دوپٹہ کھینچتے ہوئے تھا۔ حسنہ اس پھندے سے آزاد ہونے کو ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے اتنی زور زور سے دونوں بازو پیچھے کو کیے کہ اس کی کلائیاں قاضی کے سر سے ٹکرائیں اور چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک بار تو پھندا ذرا ڈھیلا ہو گیا۔ اس وقت حسنہ نے دوپٹے اور اپنی گردن کے درمیان انگلیاں ڈالیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ قاضی نے اس کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ لاش کو بڑے آرام سے فرش پر لٹایا اور جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کی مٹھیاں بنا کر ان میں دوپٹہ پکڑا دیا تھا، اسی طرح حسنہ کے ہاتھوں کی بھی مٹھیاں بنائیں اور دونوں طرف دوپٹہ مٹھیوں میں دے دیا، پھر مٹھیاں وہیں اکڑ گئیں۔ قاضی سیڑھیوں سے اوپر گیا اور اپنے گھر اتر گیا۔ آندھی نے اس کو بہت فائدہ دیا۔ اسی روز شام سے ذرا پہلے جب بارش تھم کر فوار بن گئی تھی، قاضی اپنی بیٹی کی قبر پر گیا اور اسے کہا کہ لو بیٹی، میں نے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اب مجھ کو معاف کر دو۔
میں نے قاضی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور مقدمہ تیار کرنے لگا۔ یہ تو پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو میں نے 2 دن صرف کر کے مکمل کی اور چلان کورٹ میں پیش کر دیا۔ قاضی نے ایک مجسٹریٹ کو دفعہ 164 کے تحت بیان اقبال جرم قلم بند کروا دیا تھا۔ قاضی نے ایک کے بجائے 2 قتل کیے تھے اور اس نے دونوں کا اقبالی بیان دے دیا۔ سیشن کورٹ سے اس کی سزائے موت دی گئی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ حسنہ نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے ہاتھوں مروا دیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی اور اسی طرح قتل ہوئی جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ہم نیکسٹ ناول کون سا لے کر آئیں۔ خدا حافظ۔